को मार डाला, बीबी ने मौत को मार डाला। आए सब मिलके कहें, कोई नहीं रुकेगा, जिंदा है बीबी, 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 जिंदा है बीबी। और बीबी को कहें, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी। अब ये फिजा इन नारों से गूंजेगी, मैं नारा नहीं लगाऊंगा, आप कहेंगे बेनजीर, 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 बेनजीर। अब मैं दावत खिताब दूंगा वफाके पाकिस्तान के फखर और आज भी नाना की तरह दुनिया के फोरमों में ललकारने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को बताने वाला कि भुट्टो जिंदा है। इंतजार की घड़ियां खत्म। आपकी दुआओं, आपकी तालियां, आपके जज्बे, आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। 15 साल गुजर चुके हैं, 15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आपसे छीना गया। 15 साल गुजर चुके हैं जब से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। और मैं आप सबको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को, इस मुल्क के चारों कोनों से सियासी कारकुनों को सलाम भी पेश करता हूं और दुनिया को बताना चाह रहा हूं, उस सोच को बताना चाह रहा हूं जो समझ रहे थे कि शहीद बीबी को शहीद करके, शहीद बीबी के शहीद करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे। उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में जरा एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी
इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहां मौजूद है। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमसे तो छीना है, मगर आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहनों का वफादारी दिखाया है कि 15 साल के बाद भी इस मुल्क ने, इस जमात के सियासी कारकुन ने, हमारे अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं भूले हैं। आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सियासी फलसफा पे चलते हैं, सियासी मंशूर पे चलते हैं, सियासी नजरिया के मुताबिक चलते हैं। और आज भी हमारा मानना है, आज भी हमारा कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी बीबी जिंदा है, कल भी बीबी जिंदा था। हम पूछते हैं कि वो कसूर क्या था, वो गुनाह क्या था जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गुनाह क्या थी? क्या एक गुनाह थी कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गुनाह ये थी कि शहीद बीबी ना सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी, वो तो आलमी दुनिया का लीडर थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया का पहला खातून वजीर आजम बनके पूरी मुस्लिम उम्मा की फख्र थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीबों की आवाज थी, मजलूमों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत का अलंबरदार थी, आमिरों के लिए खौफ की बुनियाद थी, इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब थी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। वो दिलेर कायद थी। वो मौत के आंखों में आंखें डालकर 30 साल जद्दोजहद करती रही, मगर अपने अवाम को, अपने कारकुन को, अपने साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुआशी इंसाफ चाहती थी ताकि आम आदमी इज्जत के साथ अपना जिंदगी जी सके। वो सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहती थी। वो बराबरी पे यकीन रखती थी। कुछ लोग, कुछ सियासतदान मुल्क तोड़ने की सियासत करते हैं, तकसीम के बुनियाद पे सियासत करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यकजहती में यकीन रखती थी, मुल्क जोड़ के सियासत करती थी। इसलिए हम कहते थे और कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, कि चारों सूबों की जंजीर वो पूरी दुनिया की लीडर थी। वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी
تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلیمان ہے، وہ سارے ان کا سینیٹرز، ان کے سارے پارلیمنٹیرینز امریکہ کے پارلیمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے۔ آج کل یا ہم سے پہلے جب وہ سلیکٹڈ جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کارکن کو اکٹھا کر کے تقریر کرتا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک کا پورا قیادت پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سننے اکٹھے ہوتے تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے، قطار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی۔ یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا۔ جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جانتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ماؤ کی دوست کی بیٹی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عزت دیا جاتا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مڈل ایسٹ جاتی تھی، مسلم دنیا میں جاتی تھی، تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے۔ جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی، یو کے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے، تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ تو پاکستان کا نمائندہ ہے ہی ہے، مگر یہ پوری دنیا کے عورتیں کا بھی نمائندہ ہے، یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والی ہے، یہ میڈیا کو آزادی دلوانے والی ہے، یہ اپنی ملک کے غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی اصل نمائندہ ہے۔ اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا۔ اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ دہشت گردی اور آمریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جتنا آمریت کا مقابلہ کرتی تھی اتنا ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتی تھی۔ آمریت بندوق کی طاقت سے عوام کی آزادی چھینتی ہے، آمریت بندوق کے زور پہ آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے خوف پلا کے آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں، خون کا ہولی سجا کے، خوف کا ماحول پیدا کر کے آپ کے حق سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہا پسند کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی انتہا قوم پرستی کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے حقوق سلب کرنے کے لیے، آپ کو غلام بنانے کے لیے۔ مذہب کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، مختلف قوموں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور عوام کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست میں نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جھوٹ کی سیاست میں نہیں، سچ کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تقسیم کی سیاست میں نہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ تھی،
یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ تھی. اب یہ نظریہ، یہ فلسفہ، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ کے مطابق سیاست کریں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفہ کے مطابق سیاست کریں. یہ مجھ پہ بھی فرض ہے اور یہ آپ پہ بھی فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرو گے؟ عورتیں سے تو آواز آ رہا ہے، یہاں مردوں سے آواز نہیں آ رہا. ایک بار پھر میں پوچھتا ہوں، کیا آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرو گے؟ میرے بہن اور بھائی بن کے ساتھ مل کے میرے ساتھ محنت کرو گے؟ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم امید کے سیاست کریں گے، جھوٹ کے سیاست کو رد کریں گے. ہم سب نے مل کے، عوام کے ساتھ مل کے اس فساد کی سیاست کو، اس جھوٹ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ سچ کی سیاست سے، ان کٹ پتلیوں کا جھوٹ کی سیاست کو رد کریں گے. اس ملک کو ہم جوڑیں گے، یکجہتی کے ساتھ ہم سیاست کریں گے. ایک دوسرے کو آپس میں ہم تقسیم میں اضافہ نہیں، آپس میں لوگوں کو لڑوائیں گے نہیں. ہم بھائی چارے کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. ہم اس 15 سال بعد کی جو برسی ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا 15 سال کی برسی کے موقع پہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ کے مطابق چلیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک میں بسنے والے کے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا. اور صدر زرداری نے اور ہم سب نے مل کے ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے. اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا. اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے. جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے. 1973 کا آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہید بابا نے
غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی. اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا. اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی. اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو رکھتے تھے. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا. صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے،
سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا۔ یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا۔ ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کے سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔ اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آسان کو میں
میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا۔ اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ ہم نے ان کا نہیں سوچنا، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخیں نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا۔ اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا۔ اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا۔ اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں۔ اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا۔ اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے، جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے، روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام دیا، تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے، روٹی، کپڑا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیرپور میں۔ کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بالکل مفت۔ کڈنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیرپور میں آپ کو ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ جو بھی آپ کا علاج چاہے، آپ گمبٹ خیرپور کے ہاسپٹل میں پہنچ کے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے کہ مفت علاج ملے۔ اس لیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی، کپڑا اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ عام آدمی کو، غریب آدمی کو وہی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے اویلیبل ہے۔ اگر آپ لڑکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے، سکھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے، تو جگہ جگہ آپ کو
دل کے علاج کے لیے, دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے, تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ. فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع. مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے, کہ پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے, کہ عوام تکلیف میں ہے, اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے اویس شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور ایسے ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کیا جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے ہو مگر اسی وقت لارکانوں میں بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام پورا صوبہ میں پھیلے گا. موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا. اور کیا نظام ہے, بڑا آسان کام ہے. ہم بڑے بڑے بریجز بنانے کے ساتھ وہ بسز کھڑا اس پہ تو نہیں کرتے ہیں. ہم ماڈرن بسز لے کر آ کے اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو, اس میں وائی فائی ہو, اس میں دنیا کے سارے کے سارے سہولت ہو اور وہ نارمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے, گھر پہنچ سکے, مزدوری پہ پہنچ سکے. اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ 50 روپیز کا ہو, 50 روپیز سے زیادہ نہ ہو. جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی 50 روپیز کے اندر ہی اندر کر سکتے. یہ ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ یقین رکھتے ہیں تو چاہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کر رہے ہو, چاہے آپ اپنا ہاسپٹلز بنا رہے ہو, یہاں تک جب آپ اپنا بس کا نظام کھڑا کر رہے ہو تو آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں, ضرور اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے, کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے. ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کیا کامیابیاں ہیں, بہت کچھ کیا بھی ہے, بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں, مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے. مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے. جان لو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے, جس میں وہ طاقت ہے, جس میں وہ ویژن ہے. اگر غریب کو حق دلوانا ہے, کسان کو, مزدور کو, محنت کش کو, سفید پوش کو, چھوٹا تاجر کو, ہر کسی کو, تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے, دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے, دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے, تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے, وہ تھا پیپلز پارٹی. آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے, ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے, انتہا پسندوں کو شکست دلوائے, تو وہ بھی
ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا، معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا. عوامی مارچ کا آغاز کیا، سلیکٹڈ کا جو عذاب ہے اس سے ہم نے نجات دلانا تھا، مشرف کی باقیات کا بندوبست کرنا تھا، ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا. یہ تو کٹ پتلی تھا، یہ تو سلیکٹڈ تھا. اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا. اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا. ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے. اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے افسوس کی بات، کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا، جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صفحے اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، ہمارے عوام نے شہادت قبول کی، ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی، ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا فوجی آفیسر، ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا، دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے، ان کا morale ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے، یا آپ کے قید میں تھے، یا کسی اور ملک کے قیدی تھے، یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے. ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کا فوج نے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا، اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی.
APS کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا؟ کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، دہشت گردوں کے متاثرین سے، وکٹم سے پوچھے بغیر کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے، جو وہاں سے جیل کے نکل گئے، ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج شہداء نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے، وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے، وہ آپ کا قانون نہ مانے، آپ کا آئین نہ مانے، اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے، اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں، جو ہمارا فوج کا، ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا، ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے، ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے، آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہمیں، اور میں حکومت وقت میں سے ہوں، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے، جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے، اس کو چھوڑنا، پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا. ایک بار پھر ایک ہو کے ان انتہا پسندوں، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے، صلاحیت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکست دلوائیں گے، مگر ہمیں حساب چاہیے. ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا. یہ گناہ ہم ایک بار پھر کیسے دہرا رہے تھے. اس کا حساب، اس کا جواب پاکستان کے عوام کو چاہیے، پختونخوا کے عوام کو چاہیے، پنجاب کے عوام کو چاہیے، بلوچستان کے عوام کو چاہیے، سندھ کے عوام کو چاہیے. شہدائے دہشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو، ہمیں جواب دو. یہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے؟
ساتھیوں، جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اپنا عوامی مارچ کا، تو عوام کا معاشی قتل جاری تھا. یہ جو سلیکٹڈ کا پالیسی تھا، اس کی وجہ سے عام آدمی پہ بوجھ ڈالتا رہا. معاشی طور پہ پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا. ایک تو سب سے بھر کر اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو کووڈ کا سلسلہ اور اس کا معاشی اثرات، جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کا معاشی اثرات، اس سب کا بوجھ تو آپ اٹھا رہے تھے مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں. مگر ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ اٹھا رہے ہو لیکن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ ایسے نقصان ہیں جو ہم نے اپنے معیشت کو، ہم نے نہیں، سلیکٹڈ نے اپنے معیشت کو اپنے ہاتھوں سے کیا. اپنا کرسی بچانے کے لیے، آپ کا لانگ مارچ سیبٹاج کرنے کے لیے ایک ایسے معاشی پالیسیز آخری دنوں میں لاگو کیے گئے جو پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ تھا، جو پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرہ میں لگا دیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ عالمی معاشی پالیسیز کی وجہ سے نہیں، آپ نے ہاتھوں سے کیے کہ پالیسیز کی وجہ سے ہوا. اور جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، دیوالیہ ہونے سے بچایا، ایک معاشی طور پہ ایک بہت بڑا سانیہ کو روکا تو پاکستان کی معیشت صحیح سمت پہ چل رہا تھا. پاکستان کا چولہا ایک بار پھر جلنے والا تھا. مگر قدرت کی طرف سے ایک ایسا حادثہ آیا جس کا نقصان آپ آج تک بھگت رہے ہو. میں جتنا بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں وہ کام ہے. جو سیلاب کا سلسلہ تھا اور آج تک جاری ہے کئی علاقوں میں، یہ تو ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھا. مانسون شروع ہوئے تو مہینوں تک چلتا رہا، رکنے کا نام بھی نہیں لیتا. آسمان سے سیلاب گر رہا تھا. 1/3 پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ڈوب چکا. 1/3 1/3 ہمارا سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا.